बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कट्टे खुलने का मौसम है और एक नया कट्टा 300 के करीब वकला ने खोल दिया है। वो कट्टा क्या है? वो कट्टा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और मुतालबा क्या है, कितना जायज़ मुतालबा है और कितना नाजायज़ मुतालबा है। इवन के जो यक रुकनी कमीशन है, एक रुकनी कमीशन जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके बेटे साकिब जिलानी ने भी वो ख़त लिख दिया है। यानी कि वो दरख्वास्त जो मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से, वो उसमें भी शामिल हैं। और लोग कह रहे हैं कि जी के उन्होंने तो घर दे उन जस्टिस सद्दक जिलानी के ऊपर तो घर वालों को एतबार नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है, ये अजीबोगरीब बात है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जिन 6 जजों ने ख़त लिख के कट्टा खोला था, उन जजों में से एक जज ने पर्सनल कट्टा खोल दिया है। कट्टे खुलने का मौसम है और उन्होंने अपने भाई जो कि पाकिस्तान की फ़ौज में इस वक्त एक हाजिर सर्विस जर्नल है, उनके गोडे गिट्टे पकड़ लिए हैं कि भाईजान मैनू बचाओ। और सर पाकिस्तान में जर्नैल सर है नहीं, समझे इस बात को। यहाँ पे तो जो रिटायर्ड जर्नैल होता है उसको कोई उंगली नहीं लगा सकता, कोई आंख उठा के उसकी तरफ ही देख सकता। और एक हाजिर सर्विस जर्नैल के सके भाईजन को, छोटे भाई को जो है वो कोई हैंकी बैंकी कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बड़े भाई जो हैं वो, बल्कि भाई ही कर लें, बड़ा छोटा क्या होता है, भाई भाई होता है। उनके जो हकीकी भाई हैं, भाई भाई होता है। वो पाकिस्तान की फ़ौज में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, मेजर जनरल के ओहदे के ऊपर फायज़ हैं। और ज़ाहिर है कि जर्नल जर्नल होता है, जर्नल के सजे खबे जर्नल होते हैं, जर्नल के साथ काम करने वाले जर्नल होते हैं। और अगर जर्नल लायक हो तो उसके बराबर वाले जो हैं जर्नल उसके बराबर के अफसर होते हैं। अगर वो जर्नल जो है वो किसी और किसी वजह से पीछे रह जाए तो उसके साथ वाले जर्नल उससे आगे निकल चुके होते हैं और वो बड़े बड़े अफसर होते हैं। तो जर्नल जर्नलों के साथ मिलके एक जर्नल इम्पैक्ट जो क्रिएट करते हैं वो बड़ा उससे जर्नल नॉलेज में इजाफा होता है। और जो जर्नल नॉलेज में इजाफे वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो, उनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। हालांकि बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन बहरहाल मैं ये पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा कि मामला क्या है और वो क्यों अपने भाई के गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं। और उनके भाई अपने सर जर्नैल जहाँ पर काम करता है वहीं पर उसकी तलकदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ, रिश्तेदारियाँ बन जाती हैं। तो ये जो मोहसिन अख्तर कियानी के भाई हैं, हसन अख्तर कियानी, जनरल हसन अख्तर कियानी, मैं कितने लिखे है, मैं ये नाम लिख के भूल जाता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। हसन अख्तर कियानी, हसन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो, उनकी अजीज़दारियाँ, तलकदारियाँ, दोस्तियाँ, यारियाँ ये मैटर करती हैं। और वो जाहिर है कि अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब भाई बच क्यों नहीं रहा, उसको क्या लग रहा है, इस पर बात करने से पहले 300 वकला ने जो ख़त लिखा है ये बेसिकली एक प्रेशर डालने के मुतरादिफ है। अदरवाइज़ 11 जजों का या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरह से दबाव डालने वाली कोशिश है और ये डालना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो 300 वकला ने जो पैगाम दिया है, जो बात की है, जो ख़त लिखा है या रज़दाश्त लिखी है, जो भी आप उसको कहें, उसमें उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जी कि ये माजी में ये साबितशुदा बातें हैं और ये होता है। और अगर आप एक एग्जेक्टिव को दे देंगे इख्तियार तफ्तीश करने का तो फिर इंसाफ कहाँ पे होगा। एग्जेक्टिव को आप ये इख्तियार नहीं दे सकते और ना आपको ये देना चाहिए। तो बल्कि अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं आपको स्टेटमेंट वो जो है ना उसके चंद एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूँ कि हुकूमत के ज़ेरे क़यादत कोई भी कमीशन इल्ज़ामात की तहकीकात को ज़रूरी आज़ादी, यानी कि जो जिसकी आज़ादी के बगैर अदलिया का तसव्वुर महाल है, उस आज़ादी और इख्तियारात से महरूम कर देगा। यानी आपने, इनका इस्तदलाल ये है कि आपने चौराही मुनसफ बनाता, यूँ कह लें, इसका तो और कोई मतलब नहीं है कि आपने दूध की राखी के ऊपर बिल्ले को बिठा दिया, यूँ कह लें। यानी कि जिससे शिकायत है उसी को आपने कहा कि आप इंसाफ कर दें, आप इंक्वायरी कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो एक साबिक चीफ जस्टिस है और वैसे भी इसका टेक्निकल जो मामला है वो, अगर इसको करें कि कंप्लेंट अदलिया है
جس طرح قیوم صدیقی صاحب نے پچھلے ولاگ میں کہا، اور جس کے خلاف کمپلین ہے وہ ایگزیکٹو ہے. اگر ایگزیکٹو کو بنا دیا تو اس کا مطلب کہ ایگزیکٹو خود ہی فیصلہ کر لے گی اپنے حق میں. تو ایک تو بات یہ کہ انکوائری ہے، فیصلہ نہیں ہے. اور دوسرا کہ کیا مدعی کو، جو مدعی ہے یا جو الزام علیہ ہے، کیا اس کو منصف بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو معاملہ عدلیہ کے پاس ہے. یہ 11 ججوں نے سوچ سمجھ کے یہ والا فیصلہ کیا ہے. اب 4 جج جو تھے وہ کون تھے؟ جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، جسٹس جناب شاہد وحید تھے میرا خیال ہے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی. یہ 4 جج صاحبان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. باقی جو 11 جج ہیں 15 میں سے، ان کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ ہم جو ہے براہ راست اس میں پڑھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. 300 جو وکلا ہیں ان کی رائے بڑی محترم، لیکن جو پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، یا جو بار کونسلز ہیں، یہ منتخب ادارے ہیں. اور ان کی اگر آپ یہ تعداد لگائیں، اگر ہم نے 300 کے فگر کو لے کے چلنا ہے تو یہ پاکستان میں جتنے وکلا ہیں وہ 1 لاکھ ہیں، وہ 10 لاکھ ہیں، وہ 1000 ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب ان کی نمائندگی یہ 5 ادارے کرتے ہیں: پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، KP کے بار کونسل، بلوچستان بار کونسل. اور ان سب کا مطالبہ انکوائری کا تھا. انکوائری شروع ہو چکی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ شباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے کا 3را نمبر ہے اس پٹیشن کے اوپر جو انہوں نے سائن کی ہے، یعنی کہ وہ مذاق تھوڑا سا اڑانے کی کوشش کر رہے تھے ان پر، تو ان کے بیٹے کو اعتبار نہیں. تو پائن ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بیگم تھی، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے فرسٹ کزن ہیں اور بہنوئی ہیں. ان کی پوری زندگی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کیا اس کو کہیں گی کہ کوتاہیوں اور ان کی فنکاریوں کو بیان کرتے ہوئے گزر گئی ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ اس کو اس انداز سے جوڑنا چاہیے. تو بیسیکلی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سیاست جو ہے وہ 6 جج صاحبان جو ہیں، یہ میں ایک محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ تو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بننے کی دوڑ میں شامل ہیں. تو انہوں نے ان 4-5 ججوں کو، یا یہ والا جو کام ہو رہا تھا اس میں انہوں نے، ان کی تو موجیں لگ گئیں ایک طرح سے کہ جناب کے اگلا چیف جسٹس میں. اور پھر یہ سارے کے سارے وہ ہیں. ابھی قیوم صدیقی صاحب سے جب بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ان کے پاس جتنے کیسز ہیں ان سب میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں، اور جو فیصلے نہیں دیے وہ پینڈنگ ہیں. اور یعنی کہ جو خط میں جو اعتراضات اٹھائے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں سیاستداروں کے اوپر، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں عمران خان صاحب سے متعلق ہیں. تو بیسیکلی یہ میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا آخری حملہ ہے جو عمران خان، یا حلہ ہے آپ کہہ لیں، جو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب امریکہ کی طرف دیکھیں گے اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن یہ چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہو چکی ہیں، یہ الٹ پڑنے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. اور یہ جو 6 ججز ہیں، یہ ان کے بھی گلے پڑیں گی چیزیں. اور اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے جو ہماری محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حسن اختر کیانی صاحب کو، جو فوج میں ایک جنرل کے عہدے پر کام کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تک وہ کام کر رہے ہیں، جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ کام کر رہے ہیں، تو ان سے یہ رابطے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس پائن مینو قاضی کو بچاؤ، قاضی جتنی دیر تک ہے مجھے ذرا بچا لیں. یہ جو میں نے کوشش کی ہے، خط لکھا ہے، یہ تو میں نے بس ایم ہی کر دی ہے. یہ تو میں نے وہ کیا تھا کہ اچھا چلیں اگر اس طرح دباؤ میں لایا جا سکتا ہے تو مطلب فنکاری لگانے کی میں نے کوشش کی تھی. اور میں نے تو بس ایک رسمی سی بات کی تھی، حالانکہ ان کے اپنے سائن ہیں اس کے اوپر. تو وہ اپنے بھائی کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل صاحب مان جائیں. باقی ان کے کولیگز وغیرہ بھی جنرل ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جنرل اگر کھلو جان پائی تو پھر پاکستان میں تو یہی کیس ہے سارے کا سارا.
تو اب حسن اختر کیانی صاحب اپنے بھائی کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ میں معصومیت میں مارا گیا، حالانکہ جو 100 کے قریب وہ وکلا جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں ہیں، ان میں سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی ایک شکایت ہے، ایک ریفرنس کی صورت ہے، اور وہ پلاٹوں والا معاملہ ہے، اور ان کو بہرحال وہ ان کی نوکری جا سکتی ہے، ان کا عہدہ جو ہے اگر وہ پٹیشن جو ہے وہ لگ گئی یا وہ ریفرنس اگر آن ہو گیا تو ان کی نوکری جا سکتی ہے۔ ان کو بس یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے وہ مطلب یہ بچ جائیں، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اس کی ہیئرنگ نہ ہو، تو یہ بیسیکلی دباؤ میں لانے کی کوشش تھی۔ عمران خان صاحب، کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ ایشوز ہیں، تو اب محسن اختر کیانی صاحب ہی وہ جج ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا، جو نیکسچر لگایا ہوا ہے کہ جی کہ میرے فرسٹ کزن کو تشدد کیا گیا، مجھے تو یہ بات جو یہ اگر ان کے فرسٹ کزن کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے، فرسٹ کزن نہیں برادر نسبتی، تو وہ حسن اختر کیانی صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ رشتہ دار تو ہوگا، تو ایک جنرل کے کسی قریبی عزیز کو پکڑ کے کوئی تشدد کا نشانہ بنائے اور مرضی کے فیصلے دلوائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سارے کی ساری ڈرامے بازی ہے، اور یہ سارے کے سارے سیاسی گیم ہیں۔ اس کے اوپر اگر سادہ لو وکلا جو ہیں وہ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، بسم اللہ، اور اگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے تو بھی بسم اللہ۔ ہونا یہ ہے کہ یہ جو لوز بال کھیل دی ہے ان جج صاحبان نے، 6 کے قریب ججوں نے، یہ کل کلاں کو جب وہ ریفرنس نہیں یہ جو کمیشن ہے یہ کام شروع کرے گا تو اس میں پھنسیں گے، اور پھنسنے والوں میں ثاقب نثار صاحب بھی ہو سکتے ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات دور تک جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے، اور اس کو مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس کا کچھ نہیں ہونا، اس پر مٹی پڑ جائے گی، ویسے پاکستان میں تو اسی طرح کے ہی معاملات یوں ہی چلتے ہیں، لیکن یہ ان ججوں کا کچھ ہو نہ ہو، ان ججوں کا رگڑا نکل جانا ہے، جو جج یا ان جرنیلوں کا رگڑا نکل جانا ہے، یا ان ججوں کا رگڑا نکل جانا ہے جو 2018 میں فنکاریاں کرتے رہے۔ اب آپ اس کو پالیٹکس کی سنگ دلی کہیں یا واقعات کا حالات کا بہاؤ کہیں، یہ اسی طرح ہی ہونا ہے۔ آخری جو بات ہے، اگر ہم ساری اس گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جو پاکستان میں تحریک انصاف کا مکو ٹھپ رہی ہے، اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کندھا فراہم نہیں کیا، تو اب ان کے بارے میں وہ خبر بھی چلا دی گئی کہ جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، اس صورت میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدہ کی میعاد 3 سال کر دی جائے۔ تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے، تو چیف آف جسٹس آف پاکستان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اب اس کو بنیاد بنا کے خود ہی خبر پھیلائی گئی، ایک فیک نیوز، اور اسی کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کے خلاف کمپین چلائی گئی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق وہ نہ تو اس طرح کی کسی تحریک کے پیچھے ہیں، نہ ان کی کوئی منشا ہے، نہ وہ کوئی اس طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ مطلب خام خواہ کیوں ذلیل ہوں، ویسے آپس کی بات ہے۔ تو یہ ان کو بیسیکلی بدنام کرنے کی کوشش تھی، جس کی تردید وفاقی حکومت نے کر دی۔ ہاں البتہ خبر یہ ہے، یا یہ ہو سکتا ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ان کا سیاسی جھکاؤ، یہ 4 جج جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، جسٹس وہ جو جنہوں نے 4 نے اختلاف کیا تھا، ان میں سے منیب اختر صاحب کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف ایک خاص ان کی محبت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، یا پھر ابھی بھی اگر قانون سازی ہوتی ہے، آئین میں ترمیم ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی میعاد مقرر کرنے کے لیے، تو قاضی فائزہ صاحب کے بعد آنے والے چیف جسٹس پر اطلاق ہوگا، اور مدعا یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے بچایا جا سکے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کو جسٹس منیب اختر صاحب کے ذات سے بچایا جا سکے۔ ایک سخت قسم کے کہہ لیں کہ وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ
پھر وہی جو اپنے بندیال صاحب جو کچھ حرکتیں یہاں پر کرتے رہے ہیں، یا پھر جو کچھ اعجاز الاحسن صاحب نے آ کے کرنا تھا، منیب اختر صاحب سے بھی اسی قسم کی توقع ہے۔ تو منیب اختر صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر نہ بیٹھ سکے۔ تو یہ صورتحال ہے سر، 300 وکلا کچھ کہتے رہیں، اور جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہ جو کوشش کرتے رہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے جنرل حسن کیانی صاحب وہ جو چاہیں اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ ہو وہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ سر یہ ججوں کے اوپر دباؤ یہ نہ کوئی نئی بات ہے، اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، یہ رہنا ہے، تو ہونا نہیں چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ پر بات درست ہے، لیکن یہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ہوتا ہے اور رہنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جج صاحبان سیاسی ہو کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور آئین کی آڑ میں آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہاڑ کے نیچے لانے کی کوشش کریں گے، تو سر وہ بھی وہ چوڑیاں پا کے نہیں بیٹھے ہوئے، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے۔ تو یا تو اصول کی بات کرنی ہے تو پھر اصول کی بات کریں، پھر گواہی ماضی سے دیں کہ جب 2018 میں سب کچھ ہو رہا تھا تو تب ہم کن کے ساتھ مل کے کیا کیا فیصلے دے رہے تھے، اس پر بھی شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ تو نہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، تو بیسیکلی تو سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست کا انجام کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔